Assalamu alaikum. Welcome to another video. Welcome to our YouTube channel नोवेलिस्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए रोज़ाने ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 23 पार्ट 2 बाय मलाइका रफ़ी। रात 8:30 बजे जब शहजाम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी हो गई तो वह एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर आया। वो ठीक इसी वक्त सबरीन को देखता है जो कि एक पर्ची थामे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सबरीन यज़दानी, वहीं रुको। इसके अंदर दबी हुई गुस्से की आग दोबारा भड़क उठी। शहजाम ने दर्द को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर इसका बाजू थाम लिया। तुम बिल्कुल वक्त पर मिल गई। मैं तुमसे बात करना चाहता था। सबरीन के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। क्या ये आदमी भूत है जो इसका पीछा कर रहा है? वो जहाँ भी जाती है ये वहाँ पहुँच जाता है। क्या तुम फिर एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आए हो? चुप रहो। हमेशा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता रहने वाले शहजाम इतने गुस्से में थे कि वो गाली देने पर उतर आया था। इसके पुरसुकून बावकार अंदाज का कहीं नामो निशान न था। इसे महसूस हो रहा था कि जब से सबरीन वापस आई है वो हर दिन गुस्से में गुजारा है। इसे शक होने लगा कि वो 40 साल की उम्र तक जिंदा भी रह सकेगा या नहीं। तुमने दोपहर में मुझे जख्मी किया था। क्या वाकई? सबरीन ने इसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि तुम कितने कमज़ोर हो। कौन सोच सकता था कि तुम इतने बड़े और लंबे हो। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इस कदर कमज़ोर हो गए। ये तो बस एक हल्की सी चोट थी। शहजाम गुस्से से बिफर गया। एक हल्की सी चोट? तुमने वाज़ेह तौर पर यह कोशिश की है कि मैं बे औलाद मर जाऊं। सबरीन ने अपनी खूबसूरत बाहें सुकेड़ ली। फिक्र मत करो, अगर तुम बे औलाद हो भी गए तो मैं जिम्मेदारी लूँगी। शहजाम तंज़िया अंदाज में हंसा। क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी चाहता हूँ? अगर मैं तुम जैसी जालिम औरत के साथ रहूँ तो मैं वैसे ही सब कुछ छोड़ दूँगा। सबरीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई और कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया है। जब मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लूँगी इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर की खुशियों का ख्याल रखूँगी। मेरा मतलब ये था कि मीरा के लिए एक और शानदार आदमी ढूंढ लूँगी ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी खुशी से गुजारे। मेरा ख्याल है कि अगर तुम बेऔलाद हो गए तो तुम सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र करोगे, राइट? शहजाम ने गहरी सांस ली। इसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल, फिर स्याह और आखिर में जर्द पड़ गया। हादी जो एक तरफ सुन रहा था तकरीबन सबरीन के सामने झुक गया। या अल्लाह, वो शहजाम के साथ ऐसे से था, लेकिन पहली बार इसने शहजाम को इतना गुस्से में देखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सबरीन ने इसके खतरनाक तासुरात देखते हुए 2 कदम पीछे हटते हुए मासूमियत से पूछा। ओह हाँ, मैं भूल गई। मीरा की तुम्हारे लिए मोहब्बत समुंदर की गहराइयों जैसी है। अगर तुम नामर्द भी होगे तो भी वो बुरा नहीं मानेगी। अपना मुंह बंद रखो, शहजाम ने इस पर चीखते हुए कहा। वो अब खुद पर काबू नहीं रख सका। शोर शराबा अचानक पुरहजूम लॉबी में सबकी तवज्जो खींचने लगा। जहां लोग आ जा रहे थे। मेरे साथ आओ। इसने से पकड़कर पहाड़ी सीढ़ियों के दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर ले गया। तुम क्या कर रहे हो? रात काफी हो चुकी है, मुझे रिपोर्ट के नताइज लेने हैं। सबरीन ने इस पर चीखते हुए कहा। कौन से नताइज? क्या तुम बीमार हो? तभी शहजाम ने इसके हाथ में मौजूद कागज पर गौर किया। इसने तकरीबन कागज को छीन ही लिया और इस पर लिखा हुआ देखा, HIV स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके कानों में गूंज होने लगी। तुम HIV की जांच क्यों करवा रही हो? तुम्हारे HIV मरीजों से राब्ता हुआ है। शहजाम का दिमाग फटने के करीब था। ये कब हुआ? मुझे ये मत बताओ कि यह आज से पहले का मामला है। हाँ, ये आज से पहले का मामला था। सबरीन ने बेजारी से देखते हुए सर हिलाया। सबरीन यज़दानी, तुम इतनी गंदी कैसे हो सकती हो? शहजाम ने इसका हाथ झटक कर दूर किया और बाहर हादी को पुकारा। और मुझे इन्फेक्टेड ला कर दो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सबरीन ने अजीब अंदाज में कहा।
میں جس شخص کی بات کر رہی ہوں وہ تم ہو۔ تم کل رات میرے ساتھ تھے اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے میں رات کو چیک اپ کے لیے آ گئی۔ شہزام کی انگلیاں کانپنے لگی اور اس کی کن پٹیاں دھڑکنے لگی۔ اس نے سرد لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تمہارا مطلب ہے تمہیں ڈر تھا کہ میں تمہیں کوئی بیماری لگا دوں؟ مجھے معلوم ہے یہ سن کر تمہیں برا لگے گا، لیکن یہ بس میری تسلی کے لیے تھا۔ صبرین نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ اس کا غصہ پھٹنے کے قریب۔ ہاں، شہزام ہنسا۔ اس کا خوبصورت چہرہ شیطانی مسکراہٹ میں بدل گیا۔ صبرین یزدانی، اس بار تم نے واقعی مجھے بہت غصہ دلایا ہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر اٹھایا اور اسپتال سے باہر نکل گیا۔ ہادی نے خاموشی سے انہیں دیکھا اور پھر ڈس انفیکٹڈ کو دیکھا۔ اس نے خاموشی سے صبرین کے لیے دعا کی، شہزام سوری مجھے چھوڑ دو۔ صبرین نے اس کے پیچھے سے شہزام کو زور سے تھپڑ مارا، تاہم شہزام نے گویا اسے سنا ہی نہیں۔ وہ صبرین کو پکڑ کر پارکنگ لاٹ لایا، جہاں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر پھینک دیا۔ شہزام تم کیا کر رہے ہو؟ صبرین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شہزام نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو دبا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ پھاڑ دی۔ صبرین ہکا بکا رہ گئی۔ شہزام تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں میرا سے محبت ہے، پھر کیا تم بار بار اسے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اس وقت شہزام اتنے غصے میں تھا کہ وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میری گندگی سے نفرت ہے؟ تمہیں میں گھٹیا لگتا ہوں، ہے نا؟ پھر میں تمہیں اور زیادہ نفرت دوں گا۔ صبرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ میڈم تم نے کہا تھا کہ میں گندا ہوں، ہے نا؟ اب تمہیں اس گندگی میں وقت گزارنا ہوگا۔ صبرین نے زوردار سانس لی۔ شہزام دروازہ کھولو ورنہ میں چیخنے لگوں گی۔ اب تمہیں میری نفرت سہنی پڑے گی صبرین یزدانی۔ شہزام کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ گاڑی میں لاک کر چکا تھا اور صبرین کو باہر نکلنے کی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزام دروازہ کھولو، صبرین نے سخت لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو بدلہ لینا باقی ہے۔ شہزام کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے گندا انسان کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں بیماریوں کا گھر ہوں؟ شہزام نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، چلو تمہیں اپنی گندگی کا اصل مطلب بتاتا ہوں۔ صبرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ہم گاڑی میں ہیں تو کیا ہوا؟ اب تمہیں میری نفرت محسوس کرنی پڑے گی۔ شہزام نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں، صبرین نے دھمکی دی، مگر شہزام نے اس کی بات کاٹ دی۔ ورنہ کیا؟ تم نے مجھے بیماری سمجھا تو اب میں تمہیں اپنی بدترین شکل دکھاؤں گا۔ شہزام نے غصے میں صبرین کو زبردستی سیٹ پر گرایا، اس کے قریب آیا، مگر جیسے ہی وہ جھکا، شہزام کے منہ سے زوردار چھینک نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ صبرین کے چہرے پر کچھ قطرے گرا بیٹھا۔ صبرین کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ او خدا، یہ کیا کیا تم نے؟ سوری، مجھے نزلہ ہو گیا ہے، شہزام نے ناک سکیڑنے کے انداز میں کہا۔ صبرین فوراً گاڑی کے کونے میں سمٹ گئی۔ تم نے مجھے نزلے والے منہ سے چومنے کی کوشش کی؟ ہاں تو بدلہ لینا تھا، بدلہ یا وائرس پھیلانا تھا؟ اب مجھے واقعی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، صبرین نے نفرت سے کہا اور جیب سے سینیٹائزر نکال کر منہ پر چھڑک لیا۔ شہزام ہنسا، تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ صبرین نے چہرہ رگڑتے ہوئے کہا، نفرت؟ ہاں، یہ خوف ہے تم نزلے کے ساتھ آئے ہو۔ شہزام نے چھپ کر ناک سکیڑنے کی کوشش کی، مگر پھر چھینک آ گئی اور اس بار چھینک اس نے جلدی سے صبرین کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہزام تم نے میرے کندھے پر چھینک ماری، تم دشمن ہو یا وائرس؟ صبرین نے زور سے دھکا دیا۔ شہزام نے بمشکل توازن برقرار رکھا اور بے چارگی سے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں اچانک بیمار ہو جاؤں گا؟ صبرین نے تنزیہ نظروں سے دیکھا، اچانک بیمار؟ تم تو وائرس ہو اور اب تمہارا شکار میں بن چکی ہوں۔ صبرین نے دوبارہ سینیٹائزر نکالا اور ادھر شہزام کا سویا ہوا غصہ واپس سے جاگ گیا۔ تیری تو اسی نزلے والے منہ کو برداشت کرنا ہوگا۔ صبرین تڑپ کر رہ گئی۔ شہزام کا دماغ شدید غصے میں چل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبرین کے سامنے آیا تھا، انتقام لینے کے ارادے سے، اسے نیچے دکھانے، اپنی نفرت جتانے، مگر جیسے اسے گاڑی میں قید کر کے قریب آیا، ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔
وہ چاہتا تھا کہ صبرین تکلیف میں ہو، وہ بھی اسی اذیت سے گزرے جس سے وہ گزرا تھا، مگر یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ کبھی بھی پہلی بار نہیں تھا۔ وہ جب بھی صبرین کے قریب آتا، اس کے اندر بھڑکتی نفرت کی آگ بجھنے لگتی۔ اس کے سخت تاثرات کچھ لمحوں کے لیے نرمی میں بدل جاتے، دل کی بے چینی جیسے تھم سی جاتی، اور اس کا وجود خود بخود سکون میں ڈھلنے لگتا۔ یہ احساس اسے مزید غصہ دلاتا تھا۔ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا مگر ہر بار خود ٹوٹنے لگتا تھا۔ وہ اسے جھکانا چاہتا تھا مگر ہر بار خود جھکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ اس پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ صبرین کے سامنے ہمیشہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ اسے گاڑی میں لاک کر کے اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، صبرین کی پرسکون نظریں اس کے سارے دعوے جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی اعتماد تھا جو ہمیشہ شہزام کو توازن کھونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب انتقام کی ساری چنگاریاں خود بخود بجھ گئیں۔ وہ صبرین کے اتنے قریب تھا کہ مگر اس کے لمس میں غصے کی بجائے سکون کا احساس تھا۔ اس کی ضد تھی کہ وہ صبرین کو نیچا دکھائے، مگر سچ یہ تھا کہ وہ خود اپنی اس جنگ میں شکست کھا چکا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، ہر بار اپنے دل کو یقین دلاتا تھا کہ وہ صبرین سے نفرت کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب آتا، وہ ساری نفرت کہیں تحلیل ہو جاتی، اور یہی سب سے بڑی شکست تھی جو وہ کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بجے سیاہ رنگ کی گاڑی ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کی پارکنگ لاٹ میں رکی۔ شہزام نے پچھلی سیٹ کی طرف ایک نظر ڈالی۔ صبرین کھڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اس کے لہراتے ہوئے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور جب اس نے گاڑی کی لائٹس چلائیں تو اس کی آنکھیں جیسے پرسکون ہونے لگیں۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ ایک دلکش روشنی سے چمک رہا تھا جو اسے مدہوش کر دینے والی تھی۔ اس کا بڑا سا سوٹ جو اس کے چھوٹے جسم پر چھایا ہوا تھا اسے اور بھی زیادہ پیارا بنا رہا تھا۔ شہزام کا ہاتھ بغیر ارادے کے اسٹیئرنگ وہیل پر جکڑ گیا۔ اگر پہلے ڈرگز اس کے فیصلے پر اثر انداز ہوئے تھے اور وہ صبرین کے قریب آیا تھا، تو پھر آج رات کیا؟ وہ بالکل ہوش میں تھا۔ شروع میں وہ غصے میں تھا اور صبرین کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب دونوں کا قریب آنا اتنا فطری تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس میں مزید غرق ہو جائے۔ اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ دوپہر میں جب اس نے میرا کو چوٹوں سے ڈھکا ہوا دیکھا تو وہ واضح طور پر گنہگار اور دل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ عہد کیا تھا کہ وہ صبرین سے دور رہے گا، پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی عقل نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس عورت کے زہر سے متاثر ہو گیا ہو۔ غصے میں آ کر اس نے ایک سگریٹ اٹھایا، لیکن جلد ہی سے اس بات کا خیال آیا کہ پیچھے ایک عورت بیٹھی ہے تو اسے نیچے رکھ دیا۔ 5 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد صبرین جاگتی ہوئی نہ نظر آئی، لہٰذا اس نے گاڑی سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ تک جا کر صبرین کو باہر نکالا۔ جب اس نے صبرین کو اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت ہلکی ہے۔ اس کے نرم اور تھوڑی سی سوجی ہوئی ہونٹوں میں پسندیدگی کی جھلک تھی، جیسے وہ اس سے بے زار ہو۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی چھوٹی سی صورت اس کے سینے پر دھر لی اور اس پر سر رگڑنے لگی۔ اسی لمحے شہزام کا دل نرم ہو گیا، جیسے وہ نرم و ملائم سی مارشمیلو ہو۔ صبرین کو اوپر لے جا کر اس کی بیگ سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے نرمی سے صبرین کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ فوراً اپنی پوزیشن بدل کر تکیے کو گلے لگا کر جوتے اتار کر لیٹ گئی، جس سے اس کے برف جیسے پاؤں اور پیاری انگلیاں نظر آئیں۔ اس کے پاؤں پر خون کی مانند سرخ رنگ کی نیل پالش جادوئی انداز میں چمک رہی تھی۔ شہزام کو اچانک اس کے پاؤں کی پشت کو چومنے کی خواہش ہوئی، تاہم جیسے یہ خیال آیا وہ دوبارہ حیران ہوا۔ لعنت! وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ تو دوغلا آدمی بن رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے کمبل سے ڈھانپ دیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، صبرین جو بستر پر لیٹی تھی اچانک اپنی آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف سرد اور تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شہزام سوری، میں تمہیں آہستہ آہستہ گہرے گڑھے میں دھکیلوں گی، میں تمہیں وہ درد چکھاؤں گی جو میں نے کبھی محسوس کیا تھا۔ جب شہزام باہر نکلا، اس نے اپنا فون آن کیا اور کئی مس کالز دیکھی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ آدھے گھنٹے پہلے اس نے میرا کو پیغام بھیجا تھا۔
میں آج شام کو ایک ضروری کاروباری سفر پہ جا رہا ہوں اور میں واپس نہیں آؤں گا، جلد سو جانا۔ اس نے کرب سے اپنا سر پکڑا اور تنویر کو کال کی۔ کیا تم سو چکے ہو؟ کچھ پینے چلتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کل رات اوور ٹائم کیا تھا اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ تنویر نے انکار کیا۔ پھر میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، شہزام نے ناخوش ہو کر کہا۔ جب وہ تنویر کے ولا میں پہنچا تو تنویر ابھی بھی سو رہا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ شہزام نے اسے بستر سے کھینچ کر اٹھایا۔ اٹھ، کچھ پینے چلتے ہیں۔ تنویر کے بے ترتیب بال اس کی خوبصورتی پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ وہ دانت پیس کر بولا، اس بار تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے رات نہیں واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور آج رات بھی یہاں آ گئے ہو؟ تمہیں میرا کے بے وقوفانہ خیالات کا ڈر نہیں؟ رکو، یہ اسمیل کیسی ہے؟ تنویر حیران ہو گئی۔ یہ فیمیل پرفیوم ہے، کیا یہ صبرین کی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس کی خوشبو ہے؟ شہزام کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ جب اس نے صبح دروازہ کھولا تھا تو میں نے اس کی خوشبو کو سونگھا تھا، بہت اچھی لگ رہی تھی، اس لیے یاد رکھ لی۔ جیسے ہی تنویر نے یہ کہا، شہزام نے اسے سرد نگاہوں سے تنبیہ کی۔ چل چھوڑو۔ تنویر کو کچھ نہیں سمجھ آیا۔ آخر تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے صبح ہی تم سے بات کی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ شرٹ پہنو۔ شہزام نے اس کی طرف کپڑے پھینکے اور باہر نکل گیا۔ تنویر زبردستی اٹھا، لیکن جیسے وہ باہر آئے اس نے شہزام کو ایک طرف بیٹھے ہوئے لافٹ کی بوتل کھولتے دیکھا جو وہ 10 سال سے رکھے ہوئے تھا۔ شہزام سوری میں کبھی بھی اسے نہیں پی سکتا تھا، اسے نیچے رکھو۔ جو اب آیا وہ بوتل کے کھلنے کی آواز تھی۔ تنویر کا دل ٹوٹنے والا تھا۔ یار، تم زارون کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اگر میں زارون کو بتاؤں کہ میں 2 راتوں سے صبرین کے ساتھ سوتا آیا ہوں تو یقینی طور پر مجھ سے لڑے گا۔ شہزام نے اس کے لیے ڈرنک انڈیلی۔ تنویر نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے فوراً اس ڈرنک کے 2 گھونٹ پیے تاکہ شہزام اسے سارا نہ پی جائے۔ تو تم کیا سوچ رہے ہو؟ 2 عورتیں رکھنی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، شہزام نے سر جھکا لیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں میرا سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب آج رات صبرین کو دیکھا تو میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا، میں وہاں سونا چاہتا تھا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ تنویر نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، تم نے ماضی میں صبرین کے لیے جذبات رکھے تھے، میں نے کبھی صبرین کے لیے جذبات نہیں رکھے تھے۔ شہزام بے زبان ہو گیا۔ تمہاری 4 سال پہلے کی یادیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تم شاید بہت سی چیزیں بھول چکے ہو۔ تنویر کچھ یادیں بیان کرنے سے نہیں رک سکا۔ ایک تماشائی کے حیثیت سے اس نے تسلیم کیا کہ شہزام کو میرا سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن جب میرا نہیں تھی تو صبرین شہزام کے دل میں بہت اہم مقام رکھتی تھی۔ تاہم اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہزام نے کچھ چیزیں بھلا دی ہیں۔ شہزام چپ ہو گیا۔ میں نے کیا بھلا دیا؟ تنویر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم صبرین کے ساتھ KFC گئے تھے؟ میں KFC گیا تھا؟ شہزام نے ہنسی میں کہا، ناممکن۔ تنویر نے بات جاری رکھی۔ پہلے جب میرا نہیں ہوتی تھی تو صبرین تمہیں لے کر وہاں جاتی تھی، جب تمہاری بیماری کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ شہزام چونک گیا۔ کیا ایسا واقعی ہوا تھا؟ تنویر نے مزید کہا۔ ایک اور بار تم نے صبرین کے ساتھ زبردستی کی اور رات کے وقت اسے اسپتال بھیجا۔ شہزام کا چہرہ شوق میں آ گیا۔ کیا اس نے کبھی اتنا بے رحم کام کیا تھا؟ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو وہ یقین نہ مانتا، مگر تنویر ایسا بھائی تھا جس نے اس کے ساتھ اچھے اور برے وقت گزارے تھے۔ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اکثر سچ ہوتا تھا۔ تنویر، کیا میں واقعی بدکار ہوں؟ میں کیسے ایسا بن گیا؟ شہزام نے اپنے سر کو پکڑا۔ اس کو اپنا آپ جیسے اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ تنویر نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ میں نے ماضی میں کئی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا اور باہر والے مجھے ایک پلے بوائے کے طور پر جانتے، لیکن میں ہمیشہ ایک رشتہ ختم کرنے کے بعد ہی دوسرا شروع کرتا ہوں۔ مجھے کوئی مشورہ دو۔ شہزام ہمیشہ فیصلہ کن رہتا تھا، اس لیے وہ اس وقت اتنا پریشان تھا۔ تنویر نے یاد دہانی کرائی، میرے لیے اسے مشکل نہ بناؤ، میں میرا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور اس کی خوشی چاہتا ہوں، لیکن سچ پوچھو تو اگر تم اسے ہاتھ نہ لگاؤ تو یہ بھی مشکل ہے۔ میرا کے ساتھ ناانصافی ہے کیونکہ تم دونوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ میرا تمہارے ساتھ اتنے وقت سے ہے تو تم نے اب تک اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، ویسے بھی پریشانی کی بات ہے۔ شہزام نے پیشانی پر بل ڈالے۔ آخر کار اس نے ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور تنویر کے گلاس سے ٹکرایا۔ غریب، تنویر اس کے ساتھ ساری رات
پینے پر مجبور تھا۔ شہزام اگلے دن دوپہر تک سوتا رہا۔ جب اٹھا تو اسے چکر آ رہے تھے۔ ہادی سے اپنے کپڑے بھیجنے کو کہا اور پھر نہا کر کمپنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک اسپتال نظر آیا اور اس کے دماغ میں کچھ آیا، اس لیے اس نے ہادی سے گاڑی روکنے کو کہا اور خود جا کر دوا کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ جب وہ کمپنی پہنچا تو اس نے میرا کو دفتر میں انتظار کرتے دیکھا۔ ٹیبلٹ پر ایک خوبصورت انسولیٹڈ لنچ باکس بھی رکھا تھا۔ شہزام، میں تمہارے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں، مجھے لگا تھا کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ میرا فوراً مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس کا چہرہ ایک رات کے بعد ابھی بھی سوجا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے بالوں کو نیچے کر کے چھپایا ہوا تھا۔ شہزام کو برا محسوس ہوا۔ وہ گزشتہ رات صبرین کو سبق سکھانے کے لیے گیا تھا، لیکن بدلے میں وہ صبرین کے ساتھ اپنے حسین لمحے گزار کے آیا۔ وہ واقعی بدکار تھا۔ میرا، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم زخمی ہو۔ لیکن تم رات کو واپس نہیں آئے۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ میرا اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس کی طرف پرجوش نظروں سے دیکھتی ہے۔ شہزام نظر نیچے کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اچانک اس نے رات کو صبرین کو اپنے سینے پر سوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس کا دل اسی وقت محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب اسے صرف پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ I'm sorry، اس نے متضاد احساسات کے ساتھ نیچے دیکھا۔ اب بس بھی کرو، کیا تم نے کھانا کھایا؟ میں نے یہ بنایا ہے، کیا تم اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو؟ میرا نے اس کے سامنے چمچ رکھا۔ شہزام نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن دھونے والے کھانے کے بعد وہ مزید کھانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک جھینگے کا پکوان تھا، لیکن صبرین کا بنایا ہوا جھینگا زیادہ مزیدار اور خوشبودار تھا۔ میرا، سوری۔ شہزام نے دھونے والے کھائے اور چمچ نیچے رکھ دیا۔ میرا نے پلکیں چپکائی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزام تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مسلسل مجھ سے معذرت کر رہے ہو۔ شہزام نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے ٹانگوں پر ہاتھ بتدریج مٹھی بن گئی، یہاں تک کہ رگیں ابھر آئیں۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ کچھ نہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی نظروں سے پرے میرا کی انگلیاں تقریباً اپنی جلد میں گڑ رہی تھیں۔ جو کچھ شہزام نے ابھی کہا، اس سے میرا کو خوف سا محسوس ہوا۔ اسی لمحے اسے صبرین کی بات یاد آئی۔ اس نے شہزام کے جذبات کو متاثر کرنے اور اس کی یادیں چھیڑنے کے لیے ہپنوٹائز کیا تھا، لیکن صبرین نے اسے یاد دلایا تھا کہ لوگوں کے جذبات بدل سکتے ہیں۔ اگر شہزام کا دل بدل جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، وہ صبرین کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اب اسے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد شہزام کے ساتھ سو کر اس کے بچے سے حاملہ ہو جائے۔ وہ اس طرح سے بیٹھ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ شام کو صبرین سپر مارکیٹ سے کھانا خرید کر لفٹ سے باہر نکلی اور فوراً سگریٹ کی بو سونگھ لی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دروازے پر ایک بلند اور خوبصورت شخصیت کو دیکھا۔ وہ مرد سیاہ رنگ کے ٹیلرڈ سوٹ میں ملبوس تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ باڈی گارڈ، پراپرٹی ایجنٹ ہو۔ رنگ وہی تھا، لیکن اس پر یہ بہت خوشنما اور معزز لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چمکتے ہوئے سرخ قالین پر کھڑا اور کوئی بھی اپنی نظریں اس سے ہٹا نہ پاتا۔ دھواں چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی صاف اور گہری آنکھیں اٹھائیں۔ صبرین نے ٹھٹک کر اس کی آنکھوں سے ملاقات کی۔ اسی لمحے پڑوسی کے گھر کا چھوٹا لڑکا کچرا باہر نکالنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر صبرین کو مسکرا کر آنکھ مار کر کہتا ہے، مس، آپ آخر کار واپس آ گئیں۔ آپ کا بوائے فرینڈ یہاں 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے اسکول سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، صبرین شرمندہ ہو کر کہتی ہے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ دونوں کو پچھلی بار ایک دوسرے کو کس کرتے ہوئے دیکھا تھا، لڑکا ہنستے ہوئے کہتا ہے اور جلدی سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ دروازے سے صبرین نے ماں کو اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے سنا، تم چھوٹے سے بدتمیز، میں نے کہا تھا نا کہ کچرا باہر پھینکو، تم کیا بکتے جا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جب میں کل صبح پڑھ رہا تھا تو وہ آدمی لفٹ سے نیچے آ رہا تھا۔ دوسری آنٹی اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بغیر شادی کے رشتہ رکھنا بدکاروں کا کام ہے۔ شہزام کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ صبرین کے گال بھی ہلکے سے سرخ ہو گئے اور اس نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہزام نے بے ساختہ کہا۔ کیا مجھے خوش آمدید نہیں کہا جا رہا؟ اس پر وہ خود ہی ناراض ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔
صبرین نے اس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ہر بار جب تم یہاں آتے ہو تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سو جاؤں۔ معاف کرنا، لیکن میں تھکی ہوئی ہوں اور تمہارے ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ آج میں اس لیے نہیں آیا۔ شہزام اس کے الفاظ سے پھر غصے میں آ گیا۔ بس مجھے ایسے بدکار مت محسوس کراؤ، لیکن تم ہو۔ صبرین نے غصے سے گھورا اور اس کے گال ہلکے سے پھول گئے۔ وہ واضح طور پر غصے میں تھی، لیکن وہ کچھ پیاری بھی لگ رہی تھی۔ شہزام کا دل پھر سے دھڑک اٹھا اور اس نے آواز نیچے کرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ کس نے مجھے اس دن پھنسایا، اور کل اس لیے تھا کہ تم نے مجھے غصہ دلایا۔ صبرین نے ہم کہتے ہوئے جواب دیا، تو جب میں تمہیں غصہ دلاتی ہوں تم ایسے کرتے ہو؟ کیا تم ایسا ہی کرتے ہو جب دوسری عورتیں تمہیں غصہ دلاتی ہیں؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بدکار ہوں؟ شہزام نے تھوڑا سا غصے میں کہا۔ صبرین نے دل میں کہا، کیا تم نہیں ہو؟ اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب چمک اور توقع تھی، جیسے کچھ اور وجوہات ہوں۔ یہاں تک اس کا لہجہ بھی تھوڑا فریبی ہو گیا۔ پھر تم ہمیشہ مجھے ہی ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ شہزام نے اس کی آنکھوں میں وہ نظر پکڑ لی اور اس کا دل دھڑک گیا۔ اچانک اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ اسے دوبارہ گلے لگا لے، تاہم میرا کا نرم چہرہ اچانک اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے اپنی جیب سے 2 دوا کی ڈبیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی، ایک پیکٹ چوٹوں کے لیے اور دوسرا مانے حمل کے لیے۔ یاد رکھنا، کھا لینا۔ صبرین نے اوپر دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزام سوری، یہ کیا مطلب ہے؟ کیا تم اتنے ڈر گئے ہو کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں اور تمہارا میرا کے ساتھ رشتہ متاثر ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر تم نے مجھے چھوا ہی کیوں؟ اب میں تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ میڈیسن لے لو، کل حادثہ تھا۔ شہزام نے دل سخت کرتے ہوئے کہا، شہزام سوری، تم مرد نہیں ہو، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ صبرین نے اسے دھکیل کر باہر کر دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب شہزام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے برا لگا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی وہ تیز اور سرد تھی سوائے بیٹھ کے، لیکن اس نے کبھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے منہ نے خود بخود حرکت کی اور کہا، صبرین، مجھے تم سے اتنی نفرت نہیں رہی۔ صبرین نے ہنستے ہوئے غمگین طنزیہ نظر دکھائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے؟ نہیں، لیکن ٹیبلٹ فوراً کھاؤ، میں تمہیں اس کے بعد جانے دوں گا۔ شہزام جانتا تھا کہ وہ ایک بدکار کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، لیکن میرا نے اس کے لیے 10 سال سے زیادہ انتظار کیا تھا۔ وہ دوبارہ اسے مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کھا لوں گی، ابھی کھا لوں گی۔ صبرین بے چین ہو کر پلٹ گئی۔ اس نے ٹیبلٹ کھول کر منہ میں ڈال دی اور باقی اس کے منہ پر پھینک دی۔ پھر اس نے چلا کر کہا، کیا تم اب جا سکتے ہو؟ اس نے شہزام کو دھکیل کر باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شہزام کو برا لگا اور وہ دروازے کے سامنے کافی دیر تک کھڑا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے وہ چلا گیا صبرین نے اپنے آنسو صاف کیے اور کھانا تیار کیا۔ آخرکار ایک بدکار کے لیے دکھ دکھا کر رونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب اس نے کھانا کھایا، فریا نے اسے امریکہ سے کال کی۔ پلان کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، شاید میں ایک قدم کر کے چل رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہوں۔ میرا کا جلد کچھ کرنا چاہیے اور کریم اور تانیہ بہت خاموش ہو گئے ہیں۔ صبرین نے خود کے لیے دہی کا ایک کپ نکال کر کچھ پھل ڈالے اور چمچ سے اسے گھمایا۔ مجھے ابھی بھی تمہارے اکیلے ہونے کا خیال اچھا نہیں لگ رہا، فریا افسوس سے کہتی ہے۔ شہریز بھی یہاں ہیں، یہ سچ ہے، ولید، اذان اور ریحام بھی ہیں۔ تمہارے پاس تو بہت سے جانثار ہیں، فریا ہنستے ہوئے کہتی ہے اور اچانک سرگوشی کرتی ہے۔ اوشر کارپوریشن نے مجھے ملازمت کی پیشکش کی ہے۔ وہ مجھے $30 ملین دے رہے ہیں تاکہ میں ان کے لیے اینٹی ایجنگ پروڈکٹ تیار کروں۔ صبرین چھیڑتے ہوئے مسکراتی ہے، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ کہو اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دنیا کی سب سے قیمتی بلیک ہارس کاسمیٹکس وہی ہے جسے انہوں نے ماضی میں نکال دیا تھا اور بدنام کیا تھا، تو ان کے چہرے کا کیا ہوگا؟ میں اس دن کی بہت منتظر تھی، فریا خوش ہو کر کہتی ہے۔ کیا تم واپس آنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں،
لیکن میں نے آسٹریلیا کے گروپ کے لیے ایک سیمینار میں شرکت کا وعدہ کیا ہے اور میں مہینے کے آخر تک واپس آؤں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے آؤں؟ وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی ان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ بس کہہ دینا کہ وہ تمہارے بھائی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ رات کے 8 بجے شہزام واپس ولا میں آیا، لیکن میرا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس لیے اس نے میرا کو کال کی اور اس نے بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ خریداری کر رہی تھی۔ رات کے 11 بجے جب وہ اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا، اچانک اسے زارون کا فون آیا۔ شہزام، فوراً آؤ، میرا شراب پی کر بے ہوش ہو گئی ہے، آ کر اسے لے جاؤ۔ کیا وہ دوستوں کے ساتھ خریداری نہیں کر رہی تھی؟ شہزام نے حیرانی سے پوچھا۔ زارون نے اس پر غصے سے کہا، خریداری کی؟ ایسی کی تیسی وہ ڈری ہوئی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے اس نے جمائرہ اور دوسروں کے ساتھ پینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنا پیا، لیکن جمائرہ نے مجھے کال کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کال کی۔ ٹھیک ہے، میں فوراً آ رہا ہوں۔ شہزام جلدی سے باہر پہنچا جہاں جمائرہ، زارون اور ماریا موجود تھے۔ میرا صوفے پر بے ہوش پڑی تھی، ابھی بھی وہ ایک بوتل کے ساتھ شراب پینے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ مکمل طور پر نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ شہزام کی سرد آنکھوں نے جمائرہ اور مائرہ پر نظر ڈالی۔ جمائرہ بے چین ہو گئی۔ مجھے بھی زیادہ نہیں پتا، وہ بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ برا محسوس کر رہی اور مجھے خریداری کے لیے بلا رہی تھی۔ اس نے پیا اور پیا، یہاں تک کہ وہ نشے میں چلی گئی اور تب سے روتی جا رہی ہے۔ شہزام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارون نے شہزام کو ایک طرف کھینچا۔ میں نے کبھی میرا کو اتنا تکلیف میں نہیں دیکھا، وہ پہلے ہی اتنی غمگین ہے۔ ہم ہی اس کے لیے ہیں کیونکہ اس کے والدین نہیں رہے۔ اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے گھر لے جاتا ہوں۔ شہزام نے میرا کو اٹھایا اور ماریا ان کے ساتھ ہو لی۔ جب وہ میرا کو گاڑی میں رکھنے والا تھا تو اچانک اس نے اپنا بازو بڑھا کر شہزام کے گلے میں لپیٹ لیا اور اس کے رونے کے دوران وہ بولی، مجھے چھوڑنا مت شہری، مجھے مت چھوڑو۔ مجھے پتا ہے کہ میں گندی ہوں، اس لیے تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتے۔ نہیں، یہ تمہاری سوچ نہیں ہے۔ شہزام کا دل ہل گیا۔ تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی ہوں۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اصل میں مجھے پتا ہے کہ تم پچھلے 2 دنوں سے صبرین کے گھر سوئے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم کاروباری سفر پر گئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ میری غلطی ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں کر سکی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارا دوست بننے میں کوئی اعتراض نہیں، بس تم خوش رہو اور میں تمہارے ساتھ رہ سکوں، یہ کافی ہے۔ جب میں اپنی آنکھیں کھولوں میں تمہیں ہر روز دیکھ سکوں، بس اتنا کافی ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ جب پہلی بار تم سے ملی تھی میں تم سے گہری محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بس تم سے شادی کر سکوں میں بے فکر مر سکتی ہوں۔ وہ شہزام کے بازو میں روتے روتے سو گئی۔ ماریا بے اختیار بول پڑی، شہزام صاحب، جب آپ نے مس میرا سے جھوٹ بولا کہ آپ کاروباری سفر پر تھے تو وہ واقعی ٹوٹ کر رو پڑی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں نہ بتانا۔ وہ سب کچھ خود سہنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ صبرین کو آپ کے ساتھ رہنے دینے میں کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ بس کرو۔ شہزام نے اپنے مکہ بھینچ لیا، اس کی آنکھوں میں سرد جھلک تھی۔ میں اگلے مہینے ہماری شادی کا بندوبست کروں گا۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے نا؟ میں خود کر لوں گا سب، شہزام نے بے پرواہ لہجے میں جواب دیا۔ اگلی صبح 8 بجے ہیکٹ انسٹی ٹیوٹ میں صبرین ناشتہ تیار کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر مسلسل تیز دستک سنی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کافی لوگ کھڑے تھے، شہزام، ہادی، ماریا اور 2 لیونا کے اراکین جس سے وہ پہلے مل چکی تھی۔ تم سب کیا کرنے والے ہو؟ صبرین نے گہرا سانس لیا اور اپنا ایپرن اتار لیا۔ اس کی آنکھوں میں چوکسی تھی۔ ماریا نے شہزام کی طرف بے پرواہ نظر ڈالی اور پھر بہادری سے کہا، شہزام صاحب آپ سے دوسری شادی کی رضامندی کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ صبرین نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر شہزام کی طرف نظر ڈالی۔ اوہ، تو تم نے فیصلہ کر لیا ہاں؟ کیا میں نے کبھی یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ شہزام نے آنکھوں سے ہادی کو اشارہ کیا۔ ہادی نے بے بس ہو کر دوسری شادی پر رضامندی کا معاہدہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ براہ کرم اس پر دستخط کر دو۔
صبرین نے کاغذات پکڑتے ہی انہیں پھاڑ دیا۔ میں ان پر دستخط نہیں کروں گی۔ شہزام، اگر تم مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں میرا اور تمہاری اصل حقیقت بے نقاب کر دوں گی۔ تم شادی کا سرٹیفکیٹ کہہ رہی ہو نا؟ شہزام نے لیونا کے اراکین کی طرف دیکھا اور فوراً اندر دوڑتے ہوئے دروازوں میں تلاشی لینے لگے۔ شہزام، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ صبرین غصے میں آ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرا کی عزت کو نقصان پہنچاؤ۔ شہزام کے باریک نفیس ہونٹوں سے نکلے الفاظ مایوس کن تھے۔ اپنے طور پر شادی کا سرٹیفکیٹ مجھے دے دو۔ میں تمہیں یہ نہیں دوں گی۔ صبرین پیچھے ہٹ گئی۔ شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ماریا کو ایک نظر سے اشارہ کیا۔ اس کی تلاشی لو۔ اس لمحے کا انتظار کرتے ہوئے ماریا فوراً صبرین کی طرف بڑھ گئی۔ صبرین نے اسے لات ماری، لیکن شہزام نے لیونا کے تمام اراکین کو حکم دیا کہ وہ صبرین کو فرش پر دبا دے۔ شہزام، تم انسان نہیں ہو۔ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ جب تمہیں میری ضرورت ہوتی ہے تو تم مجھے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور جب تمہیں میری ضرورت نہیں ہوتی تو مجھے ایسے پھینک دیتے ہو جیسے یہ میں ایک کیڑا ہوں۔ چاہے صبرین کتنی طاقتور ہو، وہ ان ماہرین کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غصے میں کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔